अकील नामी एक तवील कामत सख्त गिर नौजवान जो सरदार हारिस का भतीजा था, घूर कर इशबा को देखा। ये वही अकील था जो बचपन की मसनूई लड़ाइयों में सिपह सलार का किरदार अदा किया करता था और सख्त गिरी के सबब तमाम बच्चे उससे खौफ खाते थे। उसने इशबा से कहा, इशबा बिन अकील, क्या तुम्हें अपनी मालूमात पर मुकम्मल भरोसा है? इशबा ने कहा, अकील, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं भरोसे के बगैर कोई बात नहीं करता। अकील ने कहा, इसके बावजूद हमें तस्दीक के लिए अपने आदमी भेजना पड़ेंगे। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें सूरत हाल का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। इशबा ने भड़क कर कहा, आपके आदमी जाएंगे ज़रूर मगर वापस नहीं आएंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक रास्तों की सख्त निगरानी की जा रही है और मुझे कहने दीजिए कि जब कभी भी मुसलमानों को हजीमत उठाना पड़ी है उसका सबब आप जैसे मसलहत कोश और हुज्जत साज रहे हैं। आप रात भर मालूमात हासिल करते रहिए और अलल सुबह दुश्मन हमारे घरों पर चढ़ आएगा। इशबा के लहजे की बेकरारी और तड़प को सब हाजरीन ने महसूस किया। इससे पहले कि अकील इशबा को तुर्की ब तुर्की जवाब देने की कोशिश करता, सरदार अबू हारिस ने उसे हाथ के इशारे से खामोश कर दिया और कहा, बेटा इशबा, अगर हम पर वाकई हमला होने वाला है तो सबसे पहले मैं तुम्हारी राय पूछना चाहूँगा कि क्या किया जाए। इशबा ने अदब से कहा, आप बुजुर्गों की मौजूदगी में मैं कोई काबिल कदर राय न दे सकूंगा। साद नामी एक शख्स ने कहा, मेरा ख्याल है कि पिछले बरस हमने बस्ती के 3 अतराफ जो खंदक खोदी थी उसे दोबारा साफ कर दिया जाए और दुश्मन को अबू रियाज के टीलों के जानिब से हमला आवर होने पर मजबूर किया जाए। हम चूंकि बुलंदी पर होंगे लिहाजा उन्हें सख्त मुश्किल पेश आएगी। इस बात पर इशबा से चुप नहीं रहा गया। वो बेताबी से बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं दावे से कहता हूं कि कल सुबह तक हम निस्फ खंदक को भी साफ ना कर सकेंगे और फिर सुबह तक थक कर इतने चूर हो चुके होंगे कि दुश्मन के मुकाबले में तलवार उठाना मुश्किल हो जाएगी। अकील ने तुर्श रोई से कहा, अच्छा, तुम क्या चाहते हो? इशबा ने अचानक फैसला कुन लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मैं फौरी हमला चाहता हूं। वो आग जो कल सुबह तक भड़क कर हमारे घरों तक पहुंचने वाली है, क्यों ना हम उसे उसकी जाए पैदाइश पर सर्द कर दें। क्यों ना आगे बढ़कर उस सैलाब पर बंद बांध दें जो कल हमारी जानो माल के लिए खतरा बनने वाला है। दुश्मन अभी तैयारी में है, तैयार हुआ नहीं। इससे पहले कि वो हथियार जमा कर और सफ़े बांध कर हम पर हमला आवर हो, हम उसके पड़ाव को रोन सकते हैं। बनी सफ़ाल की लश्करगाह पर हमारा एक कामयाब शब खून हमें एक बहुत बड़ी तबाही से बचा सकता है। अबू हारिस और चंद दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन के चेहरों पर परेशानी झलकने लगी। अबू हारिस पहलू बदल कर बोला, इशबा बेटा, जज्बात में आकर तुमने जो कुछ कहा है वो अमली तौर पर मुमकिन नहीं। अगर तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं और हमारे तीनों दुश्मन वाकई एक जान होकर हमला करने वाले हैं तो फिर उनकी हदूद में घुसकर लड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इशबा ने सरदार की बात काट कर कहा, सरदार, आप भूल रहे हैं कि ये वही दुश्मन है जिसे सिर्फ 6 माह कबल हमने जलाल की हदूद से निकाल बाहर किया था और इबरतनाक शिकस्त दी थी। अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों पर हमारा रोब तारी कर रखा है। उसकी नुसरत अब भी हमारे साथ रहेगी, ज़रूरत सिर्फ कदम उठाने की है। अकील ने कहा, इशबा, तुम भी भूल रहे हो कि उस वक्त हमारा दुश्मन मुत्तहिद नहीं था। उनके दरमियान फूट पड़ी हुई थी और हमें जबार यानी सुनहरी शाहीन जैसे जवां मर्द की नुसरत हासिल थी। एक बूढ़ा बोला, हम में से कौन है जो उस जैसी बेबाकी और दलेरी से कबीले वालों को लड़ा सके? एक शख्स ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, मैं इस वक्त वाकई ज़बार की सख्त ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। मालूम नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा। सरदार हारिस ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं इसीलिए तुम लोगों से कहता था कि अजनबी बाजुओं पर भरोसा ना करो। ज़बार के पाँव में चक्कर है, वो एक सैलाबी रूह है, जबकि हमें इसी जगह अपने दुश्मनों के दरमियान रहना है। हमें इतनी ही दुश्मनी मोल लेनी चाहिए जितनी हम निभा सकें। कुछ देर खामोश रहने और सोचने के बाद सरदार हारिस ने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम लोगों में से कोई ज़बार का पता ठिकाना बता सकता है? एक सुर्ख अरबी ने, जिसका रंग चिराग की रोशनी में दमक रहा था, उठकर कहा, आका, ज़बार का कहना था कि वो अक्सर बस्ती का चक्कर लगाता रहेगा, मगर पिछले 6 माह में एक मर्तबा भी उसने आकर हमारी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। इसका एक ही मतलब है, उसे हमारे मुस्तकबिल से कोई खास दिलचस्पी नहीं। एक नौजवान हबशी याकूब ने, जो एक आज़ाद करदा गुलाम था और अपनी अक्ल व दानिश के सबब मजलिस मुशावरत का कारकुन बन गया था, उठकर अदब से बोला, सरदार, मैं अपने इस साथी की बात से इत्तफाक नहीं करता। ज़बार की शोहरत बेवफाई की नहीं है। ऐन मुमकिन है कि वो किसी जगह किसी मजबूरी में गिरफ्तार हो गया हो।
میں شعیب ابو ریاض کے دامن میں رہنے والے ایک ایسے چرواہے کو جانتا ہوں جو ایک سے زائد مرتبہ زبار سے مل چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا سکے گا۔ سردار ابو حارث نے کہا، ٹھیک ہے یعقوب، تم دو ساتھیوں کے ساتھ فوراً شعیب ابو ریاض کی طرف روانہ ہو جاؤ اور کوشش کرو کہ جب واپس آؤ تو زبار تمہارے ساتھ ہو۔ یعقوب نے خدا حافظ کہا اور ایڑیوں پر گھوم کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ سردار ابو حارث تیز لہجے میں دوسرے ساتھیوں کو مختلف ہدایات دینے لگے۔ اشبا سردار کی مصروفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ شام اب گہری ہو چکی تھی۔ گلی میں کہیں کہیں تاک دانوں کے اندر مٹی کے چراغ جل رہے تھے، کہیں سے کسی اونٹ کے بل بلانے یا بکری کے ممیانے کی آواز بھی آ جاتی تھی۔ بستی والے ابھی اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے تھے اور اس سنسنی خیز اطلاع سے بے خبر رہے جو اشبا کی وساطت سے بستی تک پہنچی تھی اور اب معززین کے درمیان گردش کر رہی تھی۔ ابو حارث کے مکان سے نکل کر اشبا نے ایک تنگ راستہ اختیار کیا اور جلد ہی اپنے گھر تک آ پہنچا، لیکن گھر کی دہلیز پر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ اس کا گھوڑا تو زخمی ہے۔ وہیں سے وہ رخ پھیر کر وہ چچا طلحہ کے گھر کی طرف بڑھا۔ دوسری دستک پر بلابہ نے دروازہ کھولا۔ اشبا کو سامنے پا کر وہ اچانک خوفزدہ ہو گئی، مگر اشبا اس وقت اس سے گھوڑے کے بارے میں کوئی باز پرس کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نہایت سنجیدگی سے وہ اندر داخل ہو گیا۔ چچا طلحہ ابھی ابھی کہیں سے لوٹا تھا اور دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے وضو کرنے میں مصروف تھا۔ اشبا نے کہا، چچا، آج تو سردار کے مکان پر نہایت اہم گفتگو ہو رہی تھی، آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ طلحہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ بلابہ کئی دن سے ضد کر رہی تھی کہ اسے 4 رنگوں والا ہندوستانی ریشم لا کر دوں، صبح سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ بلابہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ریشم تو ملا نہیں اور یہ مرغی کے چوزے اٹھا لائے، اب یہ چوزے ریشم بنائیں گے اور میں پہنوں گی۔ اس نے ایک چوزے کو ہتھیلی پر اچھالتے ہوئے کہا۔ اشبا نے بلابہ کی شوخی کو یکسر نظر انداز کر کے سخت لہجے میں کہا، میرے خیال میں ہماری عورتوں کو کٹھن حالات سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں خون آشام تلواریں اور جسموں پر ریشم کے بجائے ذرا بختر نظر آئیں۔ طلحہ نے اس کی بات پر چونکتے ہوئے کہا، اشبا، کیا بات ہے؟ تم بے حد سنجیدہ ہو۔ سردار کے مکان پر کیا بات ہوئی ہے؟ اشبا نے کہا، چچا، آپ سردار کے ہاں پہنچ جائیے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت آپ کا گھوڑا چاہیے، اسی لیے حاضر ہوا تھا۔ طلحہ نے کہا، بیٹا، تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مگر آخر… اشبا نے جلدی سے کہا، چچا، معافی چاہتا ہوں، بہت جلدی میں ہوں، آپ کھانا کھاتے ہی فوراً سردار کے ہاں چلے جائیے۔ طلحہ نے ابھی تک گھوڑے کی زین نہیں کھولی تھی۔ اشبا صحن میں ہی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور باپ بیٹی کو حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ گلی میں پہنچ کر اس نے کچھ دور تک گھوڑے کو ڈانکی چال چلائی، پھر ایڑ لگا کر سر پٹ بھگا دیا۔ اس کا رخ شعیب ابو ریاض کی جانب تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت سردار ابو حارث نے زبار کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف اطراف میں اپنے آدمی روانہ کر دیے ہوں گے، مگر زبار کے ٹھکانے کے متعلق وہ اور صرف وہ جانتا تھا۔ وہ اندھیرے راستوں پر گھوڑے کو تیز رفتاری سے بھگاتا 2 کوس دور ابو ریاض کے ٹیلوں پر لے آیا۔ ٹیلوں کے عقب سے 13ویں شب کا چاند طلوع ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، مگر چاند کی روشنی ابھی سے سیاہ پتھروں کی اوٹ سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ مختلف بھول بھلائیوں سے گزرتا اشبا کا ہانپا ہوا گھوڑا ایک غار کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے لگام تھامی اور پیدل ہی غار میں داخل ہو گیا۔ 20-25 قدم چل کر وہ غار کے دوسرے دہانے سے باہر نکل آیا۔ یہاں کھلے آسمان تلے ایک قدیم ریت خانے کا کھنڈر نظر آ رہا تھا۔ برسوں پہلے آتش زدگی کے سبب یہ بت خانہ جل گیا تھا اور 20 بت پرست اس میں زندہ جل گئے تھے۔ ان میں قبیلہ بنی عنان کے کئی مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اب کوئی دن کے وقت بھی اس بت خانے کا رخ نہیں کرتا تھا، مگر اشبا گھوڑا لیے بے دھڑک کھنڈر میں گھسا۔ اچانک ایک شخص اوٹ سے نکل کر اشبا کے سامنے آ گیا۔ یہ سفید قبا اور سیاہ امامے والا وہی شخص تھا جسے اشبا نے یاسر کے نام سے پکارا تھا اور جس نے بستی میں پہنچ کر اشبا کو اہم اطلاع پہنچائی تھی۔ اشبا نے سرگوشی میں پوچھا، سب تیار ہیں؟ یاسر نے اس بات میں جواب دیا اور اشبا کو لیتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں جنگی ہتھیاروں کے علاوہ 2-3 چوبی صندوق بھی پڑے تھے۔ یاسر اشبا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اشبا نے ایک صندوق کا قفل کھولا اور اس میں سے ایک چمکدار سنہری لباس نکال لیا۔ نہایت تیزی اور سرعت سے اس نے لباس تبدیل کیا، پیٹ اور سینے کو ڈھانپنے والی زرہ پہنی، چمکدار ہتھیار اپنے جسم پر سجائے، آہنی خود پہنا اور ایک سنہری نقاب سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔
تو یاسر ایک سفید براق گھوڑے کی لگام تھامے چوکس کھڑا تھا۔ چچا طلحہ والا گھوڑا اس نے موقع سے ہٹا دیا تھا۔ اشبا بلا کی پھرتی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک لفظ کہے بغیر ایڑ لگا کر باہر نکل آیا۔ کھنڈر سے باہر 5 نقاب پوش گھڑ سوار چوکس کھڑے تھے۔ اشبا کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنی اریاں تلواریں چوم کر تعظیم کا اظہار کیا اور اشبا کے ہم رکاب ہو گئے۔ یہ مختصر دستہ آندھی اور طوفان کی طرح بنو عمار کی بستی کی طرف بڑھا۔ بستی میں حملے کی خبر عام ہو چکی تھی۔ لوگوں کی بے چینی عروج پر تھی۔ اس وقت مشرقی مسجد کے مؤذن نے بمشکل عشاء کی اذان ختم کی تھی جب ایک جانب سے غلغلہ بلند ہوا، زہار آ گیا، شاہین آ گیا۔ لوگ گھروں سے نکل نکل کر کوچے میں جمع ہونے لگے۔ مسجد کی جانب سے 6 گھڑ سوار گھوڑے بھگاتے برآمد ہوئے۔ ان میں سب سے آگے زہار تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشال تھی جس کی روشنی میں اس کا سنہری لباس اور زرہ چمک رہے تھے۔ کسی کی جانب متوجہ ہوئے بغیر گھڑ سوار آگے بڑھتے گئے اور سیدھے ابو حارث کے مکان پر جا رکے۔ اس وقت تک ابو حارث اطلاع پا کر خود باہر آ چکا تھا اور مکان کے سامنے جمع ہونے والے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر منتشر کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ابو حارث نے زہار اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا اور احترام سے مکان کے اندر لے گیا۔ معززین کا گروہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ جان کر حارث اور اس کے ساتھیوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ زہار کی یہاں آمد کا سبب ان کا بھیجا ہوا کوئی قاصد نہیں بلکہ وہ خود ہی حالات سے باخبر ہو کر یہاں پہنچا ہے۔ یہ بات انہیں اور بھی مروب کر رہی تھی۔ زہار نے حارث کے مہمان خانے میں نشست سنبھالتے ہی اپنے مخصوص تحکمانہ لہجے میں کہا، دوستو، میں وعدے کے مطابق آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں، مگر مجھے یہ جان کر افسوس ہو رہا ہے کہ آپ دشمنوں کے ارادوں سے باخبر ہونے کے باوجود بے عملی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس نے رخ پھیر کر ابو حارث کو مخاطب کیا، سردار حارث، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ حملے کی اطلاع ملتے ہی آپ قبیلے میں منادی کراتے اور لوگوں کو تیار رہنے کا حکم دیتے؟ ابو حارث نے گڑبڑا کر کہا، عزیز مہربان، ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ زہار نے غرا کر کہا، آپ کچھ نہیں کر رہے تھے، صرف وقت ٹال رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے کاش وہ جھوٹ ہو۔ حاضرین میں سے کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ زہار نے کہا، ابو حارث، اگر آپ کے قوا جواب دے گئے ہیں اور آپ کو اپنی جان اور اپنے باغ قبیلے کی سلامتی سے زیادہ عزیز محسوس ہونے لگے ہیں تو رہنمائی کی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیے، ورنہ اس غفلت کے سبب خدا کے نام لیواؤں پر جو وبال آئے گا، حشر کے روز آپ سے اس کی باز پرس ہوگی۔ طلحہ نے، جو اب وہاں پہنچ چکا تھا، سردار کو سبکی سے بچانے کے لیے کہا، اجنبی دوست، ہم سب قصوروار ہیں، در حقیقت ہم تذبذب کا شکار تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نازک موقع پر ہمیں تمہارے بغیر فیصلے کرنے ہیں یا تمہاری موجودگی میں۔ طلحہ پر نظر پڑتے ہی زہار کا غضب کچھ کم ہوا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد فیصلہ کن لہجے میں بولا، اگر آپ لوگوں کو اپنی سلامتی مقصود ہے تو اسی وقت تیاری کر کے بنی صفال پر حملہ کرنا ہوگا۔ بنی صفال کی لشکرگاہ میں جو سانپ پھنکار رہا ہے اسے پھن اٹھانے سے پہلے کچلنا ضروری ہے۔ آج کی رات تمہاری تقدیر کی رات ہے۔ اگر آج رات کچھ نہ کرو گے تو صبح کی روشنی سے بڑھ کر کسی شے کو نامہربان نہ پاؤ گے۔ بیک وقت 2-3 افراد نے اٹھ کر کہا، جناب، ہم آپ کے حکم پر جانیں لڑانے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم خون بہائیں گے۔ آپ ہمارے محسن و مربی ہیں۔ زہار نے کہا، کوئی کسی کا محسن و مربی نہیں، ہم سب اس خدائے بزرگ و برتر کے ادنا بندے ہیں، لیکن اگر ہم آج اپنے فرض کو پہچانیں گے تو نہ صرف ہمارا نام و نشان باقی رہے گا بلکہ ہمارے دین کا بول بالا ہوگا، اور مسلمان کو اپنے دین سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ طلحہ نے اٹھ کر جوش سے کہا، انشاءاللہ تعالی ہم آج بدر حنین کی یاد تازہ کریں گے۔ میں نے برسوں پہلے اپنی ان ناچیز آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کا رخ مبارک دیکھا تھا، اور وہاں یہ بشارت پڑھی تھی کہ بدر کے بعد بھی بہت سے مارکہ بائے بدر ہوں گے، اور شہیدان بدر کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے راستے تا ابد کھلے رہیں گے۔ حاضرین میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی اور وہ سب تن کر کھڑے ہو گئے۔ زہار نے اپنی شمشیر آبدار نیام سے باہر کی اور گرجدار آواز میں کہا، میں سردار حارث سے درخواست کرتا ہوں کہ فی الفور بستی میں منادی کروا دی جائے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مرکزی مسجد میں جوک در جوک جمع ہوں، وہاں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اہم اعلان کیے جائیں گے۔ سردار حارث نے کہا، میں منادی کا حکم دیتا ہوں۔ زہار نے کہا، آپ کی طرف سے یہ حکم بھی مناسب رہے گا
کہ تا حکم ثانی قبیلے کی حدود سے کوئی شخص باہر نہیں جائے گا۔ سردار نے کہا میں یہ حکم بھی دے دیتا ہوں۔ نماز عشاء کے فوراً بعد مرکزی مسجد کے سامنے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سردار ابو حارث نے اعلان کیا کہ فوراً حملے کی تیاری کی جائے، آج رات کسی وقت بنی صفال پر شب خون مارا جائے گا۔ زہار عرف سنہری شاہین کی موجودگی میں ہونے والے اس اعلان نے مرد و زن میں سنسنی اور جوش کی لہر دوڑا دی۔ لوگ فلک شگاف نعرے بلند کرنے لگے۔ زہار نے ہدایت کی کہ جو لوگ جسمانی طور پر جنگ میں حصہ لینے کے اہل نہ ہوں وہ مالی طور پر لشکر کی مدد کریں، اور جو مالی طور پر بھی مدد کے قابل نہ ہوں وہ اخلاقی مدد کریں اور لشکر کی حوصلہ افزائی کے لیے موقع پر موجود رہیں۔ اس حکم کے بعد کچھ لوگ بھاگ بھاگ کر گھروں کی طرف گئے اور مجاہدین کے لیے ضروری سامان کی فراہمی شروع ہو گئی۔ مسجد کے سامنے ایک کھلے میدان میں عطیات جمع ہونے لگے۔ گھوڑے، اونٹ، خچر، تلواریں، نیزے، بھالے، غرض جنگی نقطۂ نظر سے جسے اپنے گھر میں جو چیز کام کی نظر آئی اٹھا کر لے آیا۔ کچھ خانہ بدوش عورتیں ٹولیوں کی صورت میں جمع ہو کر جنگی ترانے الاپنے لگیں۔ جنگ میں حصہ لینے والے سپاہی گروہ در گروہ مسجد کے سامنے جمع ہونے لگے۔ کچھ پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے اور کچھ صرف نقد جان لے کر، لیکن لشکر گاہ میں پہنچ کر ہر کسی کو ضرورت کے مطابق سامان مل گیا۔ زہار بذات خود ہتھیار تقسیم کروا رہا تھا۔ وہ ہر ضرورت مند سپاہی کو اس کی صلاحیت کے مطابق تلوار، نیزے یا حربہ وغیرہ سونپ دیتا تھا۔ البتہ سواریوں کا مسئلہ تھا۔ جنگی گھوڑے صرف 30 اور اونٹ 70 تھے، مگر بے شمار نوجوان بنی صفال تک 12 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنے پر مستعد نظر آتے تھے۔ مشعلوں کی روشنی میں لشکریوں کے چہرے دمک رہے تھے۔ ان کے تیور بتاتے تھے کہ اس برسوں پرانے جھگڑوں کے سلسلے میں آج کی رات فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ قبیلے کی مرکزی مسجد کے سامنے سیاہ پتھر کا ایک بڑا سا چبوترا تھا جس کے چاروں اطراف مشعلیں جل رہی تھیں۔ اس چبوترے پہ بیٹھ کر زہار اور قبیلے کے جنگجو ماہروں نے جنگی منصوبہ تیار کیا۔ زہار نے شب خون کی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی قیادت سے سردار ابو حارث از خود دستبردار ہو گیا اور یہ ذمہ داری زہار نے اٹھا لی۔ سردار کا بھتیجا عقیل اس سے پہلے میمنہ یعنی دائیں بازو کی قیادت کرتا تھا۔ زہار نے اسے میسرہ یعنی بائیں بازو پر متعین کیا۔ اس فیصلے سے عقیل کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر موقع نازک تھا، اس نے اپنی بھڑکیلی طبیعت پر قابو پانا ہی مناسب سمجھا۔ لشکر میں عورتوں کا ایک دستہ بھی شامل تھا۔ ان بلند ہمت عورتوں میں کچھ نے زرہ بختر پہن رکھی تھی، کچھ نے اپنی کمروں پر پانی کے مشکیزے اٹھا رکھے تھے اور کچھ مرہم پٹی کا سامان ساتھ لیے ہوئے تھیں۔ لشکر کا معائنہ کرتا ہوا جب زہار ان عورتوں کے قریب سے گزرا تو دفعتاً اس کی نگاہ بلابہ پر پڑی۔ وہ مکمل جنگی لباس میں تھی۔ ڈھیلی ڈھالی زرہ اس کے جسم پر کچھ عجیب سی لگتی تھی، مگر اس کے انداز میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ زہار اس کے قریب پہنچ کر بھاری آواز میں بولا، محترم خاتون، مجھے آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، مگر کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ براہ راست جنگ میں حصہ نہ لیتی؟ بلابہ نے سب عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہمارے محترم، یہ کفر و اسلام کا مارکہ ہے اور ہم اپنے بھائیوں اور بزرگوں کے شانہ بشانہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں پھولوں کی جگہ خون آشام تلواریں اور ہمارے جسموں پر ریشم کی جگہ زرہ بختر نظر آئیں۔ بلابہ کا آخری فکرہ زہار یعنی اشبا کا اپنا ہی فکرہ تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے چچا طلحہ کے گھر میں کہا تھا۔ بلابہ کی شیریں آواز میں اپنے الفاظ سن کر اس کے سینے میں خوشگوار دھڑکنیں جاگ اٹھیں۔ اس نے توصیفی نظروں سے ان با حوصلہ عورتوں کی طرف دیکھا اور انہیں فی امان اللہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شب کی پہلی نوبت کے ساتھ ہی فوج کی ترتیب و تنظیم مکمل ہو چکی تھی۔ روانگی سے پیشتر زہار 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا۔ 13ویں رات کا چاند اونچی خمدار کھجوروں کی اوٹ سے مسجد کے صحن میں جھانک رہا تھا۔ مدھم ہوا شرقن غربن چل رہی تھی۔ مسجد کے محرابی دروازوں کے طاق دانوں میں مٹی کے دیے دھیرے دھیرے لڑکھڑا رہے تھے۔ چند ایک بوڑھے صحن کے مختلف حصوں میں نوافل ادا کر رہے تھے۔ زہار نے اپنے وزنی ہتھیار جسم سے جدا کیے اور ایک کونے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر نیت باندھنے سے پہلے اس کے کانوں میں سسکیوں کی مخصوص آواز آئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، ایک کونے میں اس کا بوڑھا نانا داؤد بن مغیرہ چراغ کی روشنی میں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اسے دیکھ کر زہار یعنی اشبا کا چہرہ غم کی دبیز تہ میں چھپ گیا۔ وہ بچپن سے جوانی تک یہ منظر بارہا دیکھ چکا تھا۔ اس نے سینکڑوں بار اپنے نانا کو اس طرح قرآن مجید کھولے روتے دیکھا تھا۔ اس کی ماں بتاتی تھی کہ اس کے نانا کی آواز نہایت شیریں اور اثر انگیز تھی۔ وہ تلاوت کرتا تھا تو سننے والے مسحور ہو جاتے تھے، مگر کسی حادثے نے انہیں زبان سے محروم کر دیا۔ اب وہ قرآن پاک کھولتا تو بے زبانی اسے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نانا کو یوں روتے دیکھ کر اشبا کو وہ سفید صندوق بھی یاد آ گیا جو اس کے گھر ایک اندھیرے کے کمرے میں کاٹ کبھاڑ کے نیچے پڑا رہتا تھا۔ نانا کی بے زبانی کی طرح یہ صندوق بھی اشبا کے لیے ایک گہرا اسرار تھا۔ اشبا کے بار بار پوچھنے کے باوجود ماں نے کبھی اسے نانا پر گزرنے والے حادثے کے متعلق بتایا تھا اور نہ اس صندوق کے متعلق۔ ہاتھی دانت کے بنے ہوئے اس لمبوترے صندوق پر برسوں کی گرد جمی ہوئی تھی اور اس کے کھٹکوں پر پیتل کے 2 قفل پڑے رہتے تھے۔ ان قفلوں کو کھولنے کے لیے اشبا کو کسی چابی یا اوزار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ خالی ہاتھوں سے ان کھٹکوں کو اکھاڑ سکتا، مگر ماں کے حکم کو توڑنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس کی فرما برداری کا تقاضا تھا کہ اگر وہ صندوق اس کے سامنے کھلا بھی پڑا ہو تو ماں کی اجازت کے بغیر وہ اس کی طرف آنکھ نہ اٹھائے۔ ہاں، اس صندوق میں جھانکنے کا تجسس جو بچپن سے اس کی گھٹی میں پڑ چکا تھا، گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ جواں تر ہوا تھا۔ اس نے جب بھی ماں سے اصرار کیا تھا، اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر پیار سے اس کی پیشانی چومی تھی اور کہا تھا، بیٹا، وقت آنے پر تجھے سب کچھ بتا دوں گی۔ ماں نے اسے اب تک جو بتایا تھا وہ اتنا ہی تھا کہ وہ ایک ہندوستانی باپ کا بیٹا ہے اور اس کا محترم باپ اس دنیا میں نہیں۔ اپنے اجنبی باپ کو تصور کرتے ہی اشبا کے ذہن میں کچھ دھندلے سے نقوش ابھر آیا کرتے تھے جنہیں وہ کبھی بھی کوئی واضح شکل نہیں دے سکا تھا۔ نوافل کی نیت باندھنے سے پہلے مسجد میں کھڑے کھڑے اشبا نے سوچا، میں ایک خون ریز مارکے میں حصہ لینے جا رہا ہوں۔ کیا معلوم خدا کے حضور یہ نماز میری آخری نماز ہو اور آج کے بعد میں کبھی اپنی بستی واپس آ نہ سکوں۔ کیا میری ماں آج بھی مجھے اس برسوں پرانے راز سے آگاہ نہ کرے گی؟ اس کا دل چاہا کہ وہ کوچ سے پہلے ایک دفعہ پھر ماں سے ضد کر کے دیکھ لے، مگر کیسے؟ وہ زہار کے لباس میں تھا اور پوری فوج کی آنکھیں اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ ماں تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ اس نے ایک طویل آہ بھر کر اپنی اس خواہش کو دل میں دبا لیا اور نیت باندھ کر پورے خشوع و خضوع سے نماز میں مشغول ہو گیا۔ 2 گانا ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بولا، اے رب العزت، تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو جانتا ہے میں نے یہ بھیس کیوں بدل رکھا ہے۔ میرے قبیلے کے لوگ سادہ لو ہیں، کلمہ گو ہونے کے باوجود اپنی رسوم اور عقائد کے اسیر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میری رگوں میں ایک غیر قوم کا خون ہے۔ وہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ تیرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عربی اور عجمی کا امتیاز مٹا گیا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب برابر ہیں، مگر میرے لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ وہ مجھ سے محبت ضرور رکھتے ہیں، مگر میری رائے کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ وہ مجھ سے رہنمائی حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں ان کی بہتری چاہتا ہوں، اس لیے اپنا چہرہ ان سے چھپائے پھرتا ہوں۔ اے میرے رب، میرے یہ بھائی، میرے یہ دوست آج میرے شانہ بشانہ ایک اہم مہم پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے مقابل وہ دشمن جو ریت کے ذروں کی طرح بے شمار اور شہد کی مکھیوں کی طرح متحد ہے، اس کا بچہ بچہ ابو جہل کی طرح خون مسلم کا پیاسا ہے۔ اے میرے مولا، آج اس عیار دشمن کے مقابل ہماری مدد فرما۔ اپنی کم تر عقل کے مطابق ہم نے جو قدم اٹھایا ہے اس کی تائید فرما۔ اے قادر مطلق، ہم گناہ گاروں کا تیرے سوا کوئی آسرا نہیں، ہم بے کسوں کا تیرے سوا کوئی اتحادی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا کے آخر میں اشبا نے یہ الفاظ بار بار دہرائے اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بوڑھا نانا چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا قرآنی صفحات پر ابھی تک آنسوؤں کی شبنم گرا رہا تھا۔ اشبا نے اٹھ کر جسم پر ہتھیار سجائے، چہرے پر نقاب درست کی اور باوقار قدموں سے چلتا ہوا مسجد سے باہر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی فوج کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا۔ طبل اور بوق بجنے لگے، نکارچی نکاروں کو بے دریغ پیٹنے لگے۔ جوشیلے نوجوانوں نے بلند جگہوں پر چڑھ کر علم لہرانے شروع کیے۔ چند خوش نواؤں نے مشہور عربی شاعر غطرہ الصبا کی نظم چھیڑی۔ اس نظم کا پہلا شعر تھا،
وَإِنَّ الْمَنِيَّ فِي الْأَمْوَاتِ كُلْهَا وَالْأَتَنْ مَنِي سَابِقُ الْجَالِ، میں ہر مارکے میں موت ہوں، میری نیزہ زنی اجل سے بھی سبقت لے جاتی ہے۔ نظم ابھی جاری تھی کہ اشبا نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور کوچ کا حکم دیا۔ فوج میں دور دور تک کوچ کی صدائیں بلند ہوئیں اور فرزندان توحید دشمن پر بجلی بن کر گرنے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ قبیلہ بنی صفال کی بستی ایک اونچے ٹیلے کے دامن میں تھی۔ رات تیسرے پہر بنو عمار کی فوج زہار کی قیادت میں اس ٹیلے کے عقب میں پہنچ چکی تھی۔ اس فوج میں کم از کم 1,500 افراد تھے، جنہیں زہار نے 500 کے 3 متوازن دستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ راستے میں انہوں نے بنی صفال کے 6 پہرے دار بھی پکڑے۔ یہ پہرے دار مختلف راستوں پر نگرانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان پہرے داروں کی زبانی پتہ چلا کہ بنی صفال کی لشکرگاہ میں اس وقت تک کم و بیش 2,500 افراد جمع ہو چکے ہیں اور ابھی مزید دستے آ رہے ہیں۔ اشبا زہار کے بھیس میں ٹیلے کی چوٹی تک پہنچا۔ اس کے ساتھ 3 سرکردہ افراد اور تھے۔ انہوں نے بلندی سے دیکھا کہ بنی صفال کی بیشتر آبادی جاگ رہی ہے۔ بستی کے قسط میں جہاں لشکرگاہ تھی، خاص طور پر چہل پہل نظر آتی تھی۔ وہاں جلتی ہوئی سینکڑوں مشعلوں کی روشنی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے بستی کے بیچوں بیچ آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہو۔ قبیلہ بنی صفال کے زیادہ تر مکانات کچے تھے، کہیں کہیں نیم پختہ چوبارے بھی نظر آتے تھے۔ اس بستی کا ایک باغ اپنی شیریں صد یعنی بیروں کی وجہ سے دور و نزدیک مشہور تھا۔ بستی کا مکمل جائزہ لینے کے بعد زہار نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنی فوج کو آخری ہدایات دیں اور حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ فوج کا میمنہ اور میسرہ ٹیلے کا چکر کاٹ کر 2 مختلف اطراف سے بستی کی طرف بڑھے۔ خود اشبا قلب کے ساتھ دھیرے دھیرے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ ٹیلا بلند ضرور تھا لیکن چڑھائی زیادہ مشکل نہیں تھی، اس طرح اترائی بھی خاصی آسان تھی۔ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ کر اشبا نشیب میں جھانکنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے فوج کے دونوں بازو دائیں بائیں سے نمودار ہوئے اور اچانک اپنی رفتار بڑھا کر بستی میں داخل ہو گئے۔ ان کی مشلوں سے ان کی ہمت اور ان کی رفتار کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر کہیں دور سے نعرہ تکبیر کی ولولہ انگیز صدائیں سنائی دیں اور 2 اطراف سے آگے بڑھنے والی مشلیں بستی کی مرکزی روشنی سے بغل گیر ہو گئیں۔ اچانک ہی جیسے کسی نے ساز شب کے خاموش تاروں کو بے قرار انگلیوں سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ بستی کے اندر ایک ہنگامہ محشر برپا ہو گیا تھا۔ اشبا اور اس کے ساتھی کم از کم 2 فرلانگ کی دوری پر تھے، اس لیے یہ ہنگامہ ان کے لیے دور افتادہ چیخوں اور ناچتی اچھلتی مشلوں کے نظارے تک محدود تھا۔ جب اشبا نے اندازہ لگایا کہ میدان گرم ہو چکا ہے اور بوکھلائے ہوئے دشمن پر ضرب کاری لگانے کی ضرورت ہے تو اس نے اپنا علم لہرایا اور دستے کو کوچ کا حکم دیا۔ مشلیں فروزاں ہوئیں اور اپنے سواروں کی طرح بیتاب گھوڑے تیزی سے ڈھلوان پر اترے۔ ان کے عقب میں پرجوش پیادے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ بستی میں پہنچتے ہی انہیں لڑائی کی شدت کا احساس ہو گیا۔ نیم تاریک گلی کوچوں میں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ بنی صفال کے لوگ چونکہ جاگ رہے تھے اس لیے بے خبر ہونے کے باوجود وہ بہت جلد سنبھل گئے تھے۔ لڑائی کی سب سے زیادہ شدت لشکرگاہ کے قرب و جوار میں تھی۔ یہ لشکرگاہ مٹی سے اور گارے سے ایک وسیع 4 دیواری بنی ہوئی تھی جس میں کہیں کہیں گھاس پھوس کے سائبان بنے ہوئے تھے۔ اس 4 دیواری کے اندر اور باہر شدید ترین جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ اونٹوں کی بلبلاہٹ، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، تلواروں کی جھنکار، زخمیوں کی چیخ و پکار اور بہادروں کے للکارے، میدان جنگ سے مخصوص ہر آہنگ یہاں موجود تھا۔ اشبا اور اس کے دستے نے اپنے ساتھیوں کو سر دھڑ کی بازی لگاتے ہوئے دیکھا تو وہ جوش سے بے قابو ہو گئے۔ اشبا نے ایک ہاتھ بلند کیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار سونتی اور نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اس ولولہ انگیز نعرے کے جواب میں پہلے سے موجود مجاہدوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایک نئے حوصلے سے دشمن پر حلہ بول دیا۔ دشمن جو پہلے ہی حواس باختہ تھا اس نئی افتاد پر بالکل گھبرا گیا۔ چند ہی لمحوں میں 20 منکرین گاجر مولی کی طرح کٹ گئے اور لشکرگاہ کی زمین ان کے خون سے نم ہو گئی۔ یہاں اشبا نے چچا طلحہ کو بھی بے جگری کے ساتھ تلوار چلاتے دیکھا۔ جذبہ ایمانی نے اس کے بوڑھے جسم میں بلا کی قوت بھر دی تھی اور وہ میدان میں جوانوں کی طرح داد شجاعت دے رہا تھا۔ اچانک اشبا نے دیکھا دشمن کا ایک سوار نیزہ تول کر طلحہ پر پشت سے حملہ کر رہا ہے۔ اشبا بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور سپاہی کو تہ تیغ کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ لڑائی اب نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ نقاب کے اوپر سے اشبا کی عقابی آنکھیں بنی صفال کے سردار کو تلاش کر رہی تھیں۔
اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چلا چلا کر کہے، سردار اتبا میرے سامنے آ، میرے سامنے آ، مگر وہ جانتا تھا اس شور محشر میں اس کی آواز صدا با صحرا ثابت ہوگی۔ دفعتاً اسے اندازہ ہوا کہ دشمن بھاگ رہا ہے۔ کوئی 300 سوار اچانک ہی پیٹ پھیر کر سر پٹ ہو گئے۔ دشمن کا علمبردار اور ان کے بڑے بڑے سردار ان گھڑ سواروں میں شامل تھے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر مسلمانوں نے ایک دل دہلا دینے والا نعرہ بلند کیا اور اشبا علم لہرا کر پکارا، تعاقب کرو،